अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब हिदायतुल हिकमत, सफ़ा नंबर 64, फ़स्ल नंबर 5, फ़स्लुन फ़िल फ़िअल वल क़ुव्वा, फ़स्लुन फ़िल क़ुव्वति वल फ़िअल। तो इस फ़स्ल को आज पढ़ते हैं। पहले कुछ इबारत पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका मतलब समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन फ़िल क़ुव्वति वल फ़िअल। अल-क़ुव्वतु हिय अश-शैउ अल्लज़ी हुवा मब्दअु अत-तग़य्युर फ़ी आख़र मिन हैसु हुवा आख़र व कुल्लु मा यस्दुरु अनिल अज्साम फ़िल आदति अल-मुस्तमिर्रति अल-महसूसति मिन अल-आथार वल अफ़आल कल इख़्तिसास बिअयन व कैफ़ व हरका व सुकून फ़हिय सादिरतुन अन क़ुव्वतिन मौजूदतिन फ़ीहि लिअन्न ज़ालिका इम्मा अन यकूना लिकौनिहि जिस्मन औ लिउमूरिन इत्तिफ़ाक़िय्या औ लिक़ुव्वतिन मौजूदतिन फ़ीहि वल अव्वल बातिल व इल्ला लश्तरकत अल-अज्साम फ़ीहि वस्सानी अयज़न बातिल व इल्ला लमा कान ज़ालिका मुस्तमिर्रा वला अक्सरिय्या लिअन्न अल-उमूर अल-इत्तिफ़ाक़िय्या ला तकूनु दाइमतन वला अक्सरिय्या फ़कज़ा आथारुहा फ़इज़न हुवा अन क़ुव्वतिन मौजूदतिन फ़ीहि व हुवल मक़लूब। प्यारे बच्चों, अभी आपने इबारत सुनी। आज की इस फसल में साहिब किताब कुव्वत से बहस करेंगे कि कुव्वत किस चीज का नाम है, ताकत किस चीज का नाम है। तो जब ताकत किस चीज का नाम है इससे बहस करेंगे, तो जिस माना से बहस की है कुव्वत के, उस माना के मुकाबले में फेल होता नहीं है। इसलिए मुसन्निफ को इस फसल के अंदर फिल कुव्वति वल फ़िअल नहीं कहना चाहिए था, बल्कि कहना चाहिए था फस्लुन फिल कुव्वति फ़क़त। फस्लुन फिल कुव्वति कहना चाहिए सिर्फ, वल फ़िअल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि फ़िअल से बहस ही नहीं है। क्योंकि फ़िअल का मुकाबिल जो कुव्वत होती है, उस कुव्वत से बहस यहां नहीं की गई है। इसलिए फ़िअल का जिक्र यहां पर या तो कातिब की गलती से या मुसन्निफ ने किया है, तो यह तसामुह है। कुव्वत किसे कहते हैं बच्चों? तो कुव्वत के सिलसिले में तारीफ करते हैं कुव्वत की। हम तारीफ करने के बजाय आसानी से चंद लफ्जों में आपको बताएं कि कुव्वत किसका नाम है। तो प्यारे बच्चों, कुव्वत नाम है उस ताकत का जिस ताकत की बिना पर मुख्तलिफ अफ़आल सादिर होते हैं, मुख्तलिफ आसार सादिर होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा एक जिस्म है, ये हमारे जिस्म से कभी बोलना सादिर होता है, कभी खामोश रहना सादिर होता है, कभी हरकत सादिर होती है, कभी सुकून सादिर होता है, कभी हमारा जिस्म कैफियतों में मुख्तलिफ हो जाता है, कभी पसीना आता है, कभी पसीना नहीं आता है, कभी ठंडक लगती है, कभी गर्मी लगती है। ये मुख्तलिफ अफ़आल और मुख्तलिफ आसार जो सादिर हो रहे हैं हमारे जिस्मों से, ये जिस कुव्वत की बिना पर हासिल सादिर हो रहे हैं, तो वो कुव्वत, उसी कुव्वत का नाम, वही कुव्वत मब्दअ तग़य्युर है, वही कुव्वत हमारे जिस्म के अंदर ये अफ़आल व आसार और ये तग़य्युर की इल्लत है। तो वही उसी को कहते हैं कुव्वत। तो जिस ताकत की बिना पर ये हासिल हो रहे हैं, ये सारे आसार का सुदूर हो रहा है, और ये आदत मुस्तमिर्रा महसूसा में हम देखते हैं, मुसलसल हमारी ये आदत जारी है कि ऐसा होता रहता है और हमारी निगाहों के सामने होता है। तो आदत मुस्तमिर्रा महसूसा में ये सारे अफ़आल का सुदूर जिस ताकत से होता है, उसी ताकत का नाम है कुव्वत। तो तारीफ समझ में आ गई कुव्वत की बच्चों। अब सवाल ये है, ये अफ़आल व आसार का सुदूर कुव्वत ही से होता है? ये क्या जरूरी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके अंदर, हमारे अंदर जो जिस्म है, जिस्म होने की हैसियत से, जिस्म होने की वजह से इन अफ़आल का सुदूर होता हो। और यह ऐसा हो सकता है कि किसी अमरे इत्तिफाकी की वजह से इन अफ़आल का सुदूर होता हो। तो साहिब किताब ये साबित करते हैं कि देखिए, जिस्म की बिना पर इन अफ़आल और आसार का सुदूर नहीं हो सकता है। तो इस चीज को मुसन्निफ बयान कर रहे हैं कि कुव्वत की बिना पर ही अफ़आल व आसार सादिर होते हैं, जिस्म की बिना पर सादिर नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि जिस्म की बिना पर सादिर होते हैं, अगर सादिर होना मान लें
یہ سارا تغیر ان افعال کا صدور اگر جسم کی بنا پر مان لیں تو جسم تو بچوں کس میں موجود نہیں ہے؟ آپ میں بھی ہے، زید میں بھی ہے، عمر میں بھی ہے، گدھے میں بھی ہے، بھینس میں بھی ہے، بکری میں بھی ہے، ڈھیلے میں بھی ہے، ہر ایک میں تو جسمیت موجود ہے۔ لیکن دیکھیے ڈھیلے کے اندر جسمیت موجود ہے لیکن اس سے مختلف افعال جو صادر زید سے ہوتے ہیں وہ اس سے صادر نہیں ہوتے۔ ایسے ہی زید کے اندر بھی جسمیت ہے، جسم اس کا بھی ہے، لیکن زید سے جو افعال صادر ہوتے ہیں بعینہا وہی افعال بکر سے صادر نہیں ہوتے، الگ الگ افعال صادر ہوتے ہیں۔ اگر افعال کے صدور کی علت اور مبدا وہ جسم ہوتا تو جسم جن جگہوں میں مشترک ہے ان تمام سے افعال یکساں صادر ہوتے ہیں، لیکن ساری جگہوں پر یکساں افعال صادر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کچھ جگہوں پر تو افعال ہی صادر نہیں ہوتے۔ تو پھر اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان افعال و آثار کا صدور وہ جسم ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان افعال و آثار کا صدور کسی امر اتفاقی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ امر اتفاقی بچوں کبھی کبھی پایا جاتا ہے، وہ دائمی نہیں ہوتا ہے، وہ مستمر الوجود نہیں ہوتا امر اتفاقی، وہ کبھی اتفاق سے پا لیا جاتا ہے۔ تو امر اتفاقی کی بنا پر ان افعال کا صدور ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ افعال تو عادت مستمرہ میں دائمی طور پر پائے جاتے ہیں، جب دیکھو آدمی حرکت کرتا ہے، جب دیکھو سوتا ہے، کوئی نہ کوئی فعل صادر ہی ہوتا رہتا ہے ہر آن۔ تو جب کوئی نہ کوئی فعل صادر ہوتا رہتا ہے تو اب ایسی صورت میں یہ کہنا کہ امور اتفاقیہ کی بنا پر ان افعال کا صدور ہو رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ امر اتفاقی جب خود ہی دائمی نہیں ہے، مستمر الوجود نہیں ہے، تو جب خود مصدر دائمی نہ رہا تو اس کے آثار، اس کے افعال کیسے دائمی ہو سکتے ہیں؟ جبکہ آثار و افعال کا صدور دائمی طور پر ہوتا ہے اجسام سے۔ اس لیے نہ ہی ان افعال و آثار کا صدور جسم ہونے کی وجہ سے ہے، نہ ہی امر اتفاقی کی وجہ سے، تو اب یقینی طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ جسم کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جس طاقت کی بنا پر ان افعال کا صدور ہوتا ہے، اسی طاقت کا نام قوت ہے۔ پوری تفصیل ذہن میں آ گئی بچوں؟ لیکن جسم سے جو افعال صادر ہوتے ہیں تو وہ اجسام مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اجسام نباتیہ ہوتے ہیں، کچھ اجسام حیوانیہ ہوتے ہیں، مختلف قسموں کے افعال ہوتے ہیں، مختلف قسموں کے اجسام بھی ہوتے ہیں جن سے افعال مختلف آثار صادر ہوتے ہیں، مختلف افعال صادر ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کے اندر ایک سی قوت تو ہوگی نہیں، اس لیے یہ قوت 4 قسموں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ کیا؟ یہ قوت 4 قسموں میں منقسم ہو جائے گی، ایک نفس فلکیہ، ایک طبعیت عنصریہ، ایک نفس حیوانیہ، ایک نفس نباتیہ۔ 4 میں یہ منقسم کیسے ہے؟ اس کی وجہ حصر کیا ہے؟ تو اس کی وجہ حصر یہ ہے کہ قوت سے ایک فعل صادر ہوگا یا کئی افعال صادر ہوں گے۔ کیا؟ قوت سے یا تو ایک فعل صادر ہوگا یا کئی افعال صادر ہوں گے۔ ایک فعل صادر ہو یا کئی افعال صادر ہوں، دونوں تقدیروں پر ان افعال کا صدور یا اس فعل کا صدور کا یا تو شعور ہوگا یا شعور نہیں ہوگا۔ اگر شعور کے ساتھ ایک فعل صادر ہو، یاد رکھنا، شعور کے ساتھ ایک فعل صادر ہو تو جس قوت سے یہ ایک فعل شعور کے ساتھ صادر ہو رہا ہے اس قوت کا نام نفس فلکیہ ہے۔ اور اگر بلا شعور ایک فعل صادر ہو، بلا شعور، جس میں شعور نہیں ہوتا ہے، تو وہ طبیعت عنصریہ ہے۔ اور اگر اس سے کئی افعال شعور کے ساتھ صادر ہوں تو وہ نفس حیوانیہ ہے، اور اگر بلا شعور کئی افعال صادر ہوں تو وہ نفس نباتیہ ہے۔ تو اس قوت کی 4 قسمیں ہو جائیں گی۔ تو پوری تفصیل بچوں آپ نے سنی، یاد کی ہوگی۔ اب تھوڑا کتاب کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔
فصل فی القوتی والفعل، یہ فصل ہے قوت اور فعل کے بیان میں. تو ہم نے بتا دیا تھا کہ فعل کا ذکر یہاں مستدرک ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے فعل کے ذکر سے، صرف قوت پر مصنف کو اکتفا کرنا چاہیے تھا. کسے کہتے ہیں قوت؟ فرماتے ہیں القوت هي الشيء الذي هو مبدأ التغیر فی آخر. قوت وہ شے ہے جو دوسرے میں تغیر اور تبدل کی علت بنتا ہے. قوت وہ شے ہے جو دوسرے میں تغیر کی علت ہو. دوسرے میں، تو اب دوسرے میں تغیر کی علت ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ قوت کہیں گے. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یار آپ نے تو یہاں پر دوسرے کی قید لگا دی، حالانکہ کبھی کبھی خود اپنے اندر ہی مؤثر ہوتا ہے، اپنے اندر ہی تغیر کی علت بن جاتا ہے. جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہے، اگر بیمار ہو جائے تو وہ خود سے اپنا علاج کر لیتا ہے، تو خود سے اپنا علاج کر لیتا ہے. تو اب دیکھیے وہاں پر اس کی جو حکمت عملیہ کی قوت ہے، وہ جو قوت حیوانیہ علمیہ ہے، وہ خود جیسے مؤثر ہو رہی ہے نا، اسی سے ایک فعل صادر ہو رہا ہے علاج کرنے کا، اور اسی ڈاکٹر کے اندر علاج ہونے کا یعنی مریض کی صحت کا بھی اثر ہو رہا ہے. تو علاج کرنے کا اثر، یہ اس حیثیت سے وہ ڈاکٹر معالج ہوگا، اور اس حیثیت سے کہ اسی کا علاج ہو رہا ہے خود اسی کی ذات کا، تو اس حیثیت سے وہ معالج ہے. تو دو الگ الگ حیثیتیں ہو گئی نا. تو اب بہرحال ہم کو یہاں پر اعتراض یہ کرنا تھا کہ یہاں پر خود ڈاکٹر اپنی ہی ذات میں مؤثر ہے، تو یہاں پر اس کی قوت سے جو اثر صادر ہو رہا ہے، جو اس کی قوت علت بن رہی ہے تغیر کی، خود اپنی ہی ذات میں، آخر میں نہیں، کسی دوسرے میں نہیں تغیر ہو رہا ہے، یہاں پر خود اسی کی ذات میں ہو رہا ہے. تو جواب صاحب کتاب دے دے رہے ہیں کہ یہاں پر ہماری دوسرے میں تغیر سے مراد یہ ہے کہ وہ دوسرا من حیث ہوا آخر، اس حیثیت سے کہ وہ دوسرا ہو، چاہے دوسرا حقیقتاً ہو چاہے بالاعتبار دوسرا ہو، لیکن دوسرا ہو، دوسرے میں مؤثر ہوگا، خود اپنے میں مؤثر نہیں ہوگا. اب رہا ڈاکٹر، تو وہ من حیث المعالج وہ اور ہے، اور من حیث المعالج اور ہے. تو دو، من حیث المعالج وہ مؤثر ہے، مبدأ تغیر ہے، اور من حیث المعالج وہ متاثر ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ اسی لیے من حیث ہوا آخر وہ یا وہاں پر یہ اعتبار پا لیا گیا. فرماتے ہیں وہ ہوا مبدأ التغیر، یہ قوت یہ دوسرے میں مبدأ تغیر اور مبدأ علت تغیر ہوتی ہے. من حیث ہوا آخر اس حال میں کہ وہ دوسرا، اس حیثیت سے کہ وہ دوسرا ہے. وكل ما يصدر عن الاجسام في العادة المستمرة المحسوسة من الآثار والافعال، اور وہ تمام آثار و افعال جو اجسام سے صادر ہوتے ہیں عادت مستمرہ محسوسہ میں، یعنی مسلسل جو لگاتار صادر ہوتے ہیں، جو جن کو ہم دیکھتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر کل اختصاص بعین، جیسے کہ کسی جسم کا کسی خاص جگہ سے مختص ہونا، کہ وہ یہاں پر بیٹھا ہے وہاں نہیں بیٹھا ہے، وہاں پر بیٹھا ہے وہاں نہیں بیٹھا ہے، یہاں کھڑا ہے وہاں نہیں کھڑا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ کیف، اور ایسی کیف سے موصوف ہونا کہ کبھی اسے گرمی لگ رہی ہے، کبھی حرکت، کبھی اسے ٹھنڈک لگ رہی ہے، کبھی پسینہ آ رہا ہے، کبھی مطلب زردی ہو رہی ہے، کبھی سرخی ہو رہی ہے چہرے پہ، کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو کیفیتوں سے متصف ہونا، اختصاص ہونا، یہ سارے افعال صادر ہو رہے ہیں. وہ حرکت و سکون، ایسی حرکت و سکون سے مختص ہونا کہ کبھی حرکت کر رہا ہے، کبھی سکون، کبھی حرکت، کبھی سکون. تو یہ سارے افعال و آثار کا صدور ایک ایسی قوت کی بنا پر ہے جو قوت جسم کے اندر موجود ہوتی ہے. اسی کو دلیل سے ثابت کریں گے. فرماتے فَيَّ صَادِرَةٌ عَنْ قُوَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِيهِ، یہ سارے افعال صادر ہوتے ہیں عادت مستمرہ محسوسہ میں اس قوت کی بنا پر جو قوت جسم کے اندر موجود ہوتی ہے. دلیل، جسم ہی کے اندر وہ قوت موجود ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل دیتے ہیں لِأَنَّ ذَلِكَ إِمَّا أَن يَكُونَ لِكَوْنِهِ جِسْمًا، کیونکہ ان افعال کا صدور یا تو اس بنا پر ہوگا کہ وہ جسم ہے، یعنی جسمیت کی بنا پر، اول امور اتفاقیت، یا ان افعال کا صدور امور اتفاقیہ کی بنا پر ہوگا. فرماتے ہیں اول قوت موجودۃ فیہ، یا اس قوت کی بنا پر ہوگا جو جسم کے اندر موجود ہے. تو تین شق ہیں. فرماتے ہیں والاول باطل، جسمیت کی بنا پر ہو، جسم ہونے کی بنا پر ہو تو یہ شق باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسم ہونا تو سارے اجسام میں مشترک ہے،
اب جب سارے اجسام میں مشترک ہے، اب جسم ہونے کی وجہ سے افعال کا صدور ہو، تو جتنے اجسام میں، سارے اجسام میں جسم ہونا مشترک ہے، تو سارے اجسام سے ایک سے افعال صادر ہونا چاہیے پھر، لیکن سارے اجسام سے ایک سے افعال صادر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کبھی ہوتا ہے کہ فلاں ایک جسم بیٹھا ہے، دوسرا جسم کھڑا ہے، ایک جسم چل رہا ہے، دوسرا جسم ساکن ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جسم تو تمام میں مشترک ہے، اس لیے جسم ہونے کی بنا پر افعال کا صدور نہیں ہو سکتا۔ وہی فرماتے ہیں والاول باطل، پہلی والی صورت باطل ہے، کیوں؟ وَإِلَّا لَاشْتَرَكَتِ الْأَجْسَامُ فِيهِ، ورنہ تو اجسام اس میں مشترک ہو جائیں گے، کس میں؟ صدور افعال میں، افعال کے صدور میں مشترک ہو جائیں گے، اور پھر سب ایک سے افعال صادر ہوں گے سارے اجسام سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَالثَّانِي أَيْضًا باطل، اور امور اتفاقیہ کی بنا پر ان افعال کا صدور ہو، یہ بھی باطل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امور اتفاقیہ کا ہمیشہ وہ خود ہی دائمی نہیں ہوتے، خود ہی مستمر الوجود نہیں ہوتے ہیں۔ جب مصدر مستمر الوجود نہیں، دائمی نہیں، تو ان سے افعال و آثار کا صدور دائمی طور پر کیسے ہو جائے گا؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ افعال و آثار کا صدور دائمی عادت مستمرہ میں، محسوسہ میں دائمی طور پر ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے امور اتفاقیہ کی بنا پر افعال کا صدور نہیں ہو سکتا۔ وہی فرماتے ہیں وثانی ایضاً باطل، دوسرا بھی باطل ہے، کیوں؟ وَإِلَّا لَمَا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَمِرًا وَلَا أَكْثَرِيًّا، ورنہ تو ان افعال کا صدور نہ ہی مستمر ہوگا اور نہ ہی اکثری ہوگا، کیوں؟ لأن الامور الاتفاقیہ لا تكون دائمة ولا اکثریہ، کیونکہ امور اتفاقیہ تو کبھی کبھی ہوتے ہیں، وہ نہ دائمی ہوتے ہیں نہ اکثری ہوتے ہیں۔ فقد آثارها، تو جب مصدر دائمی و اکثری نہیں ہے تو پھر ویسے ہی اس مصدر سے نکلنے والے آثار و افعال وہ بھی دائمی و اکثری نہیں ہوں گے۔ اب یہ متعین ہو گیا کہ جب یہ دونوں شقیں باطل ہو گئے تو اب یہ متعین ہو گیا کہ افعال و آثار کا صدور اس قوت کی بنا پر ہے جو قوت اس جسم کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذًا هُوَ عَنْ قُوَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِيهِ، لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ افعال کا صدور اس قوت کی بنا پر ہے جو قوت جسم کے اندر موجود ہے، وَهُوَ الْمَطْلُوب، اور یہی ثابت کرنا مقصود تھا کہ ہر جسم کے اندر ایک ایسی قوت ہوتی ہے جو مبدأ تغیر بنتی ہے، جو مصدر افعال و آثار بنتی ہے، اس قوت کی بنا پر بہت سارے افعال و آثار صادر ہوتے ہیں، یہی ثابت کرنا مقصد تھا اور وہ ثابت ہو گیا۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اب ہماری کتاب کی مقدار میں کل 2 فصلیں باقی رہ گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اپنی کتاب کے سارے اسباق یاد کریں گے۔ میں انشاءاللہ بقرہ عید کے بعد آپ لوگوں سے ٹیسٹ بھی لوں گا، امتحان بھی لوں گا، مطلب کتاب کو ہو سکتا ہے میں 3 حصوں یا 4 حصوں میں بانٹ دوں اور 20-20 یا 25-25 نمبر کے 4 آپ کے لیے پرچے بنا دوں، جو پرچے ایک ہفتے میں ایک بار ایک پرچہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اپنی کتاب کو یاد کریں